हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज दिन भर में हमने आपको 2 बार लाइव खबरों से अपडेट कराया और हमारी साथ साथ ये कोशिश रहती है कि कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। इस वक्त रात में 9 बजे हम हर दिन किसी ना किसी बड़े जानकार शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं, भारत के अंदर या भारत से बाहर। ईरान से भी हम मुसलसल इंटरव्यू कर रहे हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्ता कि हम वहां तक भी पहुंचे जहां इजराइल ने हमला किया तेहरान में, और उस घर तक भी पहुंचे जहां तक वो नुकसान हुआ है। वहीं हमारे जानने वाले जर्नलिस्ट हिसामुद्दीन मुहाजिरी भी वहां रहते हैं, जिन्होंने वहीं से ऑन द स्पॉट एक तरह से रिपोर्टिंग की। आज हम एक बार फिर सैयद अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं, जो बैरूत में अल मारिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और एक लंबे अरसे से उस इलाके में रहते हैं, बैरूत में, और उससे पहले वो दमिश्क में सैयदा जैनब वाले इलाके में रहे हैं और उस पूरे इलाके के ममालिक को बहुत नजदीक से जानते हैं। उस इलाके की तमाम जबानें जानते हैं, यानी अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं और कॉन्टैक्ट्स हैं, मीडिया भी देखते हैं। तो ये एक इतनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है जो हमारे पास नहीं होती। सैयद अली बाकर आबदी साहब से जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि ये जो इजराइल ने और अमेरिका ने मिल करके ईरान पर जो हमला किया, ये आखिर क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, इतने बड़े सीनियर फौज के सरबराह उसमें शहीद हुए और अब जंग के क्या हालात हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या इजराइल ईरान को कोई मात दे पाएगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हिजबुल्लाह क्यों खामोश है, अक्सर बहुत से लोग कमेंट में ये सवाल कर रहे हैं और उनको लगता है कि शायद अब हिजबुल्लाह जंग लड़ने की हालत में नहीं रहा है। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि शायद उनके हथियार छीने जा रहे हैं। वो क्या कुछ हो रहा है और क्या इस जंग में, अगर ये जंग आगे बढ़ी तो क्या हिजबुल्लाह, हशदल शाबी इराक की और यमन के अंसारुल्लाह क्या ईरान की मदद करेंगे, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो अलीपुर में हैं, बेंगलोर के नज़दीक जो उनका वतन है, और अभी कुछ दिन के लिए वो आए हुए हैं बैरूत से। जी आबदी साहब, बताइए, इस जो इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया और उसके बाद जिस किस्म की जंग है, आज की जो टॉप हेडलाइन है इस वक्त, वो ईरान के मजलिस स्पीकर, पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि हम इजराइल को जहन्नम बना देंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो जहन्नम बना देगा? क्या आपको लगता है कि एक खबर ये भी आई, एक मैं तो उसे प्रोपेगेंडा खबर मानता हूं क्योंकि सोर्स नहीं बताई गई, कि ट्रंप ने इजराइल को रोका कि वो आयतुल्लाह खामेनेई का कत्ल ना करें, ये भी एक खबर उड़ाई जा रही है। क्या कुछ देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अपने हबीब और खातिमुल अंबिया और मुरसलीन को मुखातब करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमा रहा है कि मेरे हबीब, शब हिजरत की बात है ये, कि कंकरियां आपने फेंकी तो गोया आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने वो कंकरियां फेंकी हैं ताकि कुफ्फारे कुरैश की आंखों में अंधेरा छा जाए। और यही हुआ। फिर रसूल मदीने से अमन व अमान के साथ, या मक्के से यसरब की तरफ यानी मदीने की तरफ उन्होंने हिजरत की। अब ये जो कुछ भी हुआ है काज़मी साहब, इब्तिदा तो कर दी है इसराइल ने, अब इंतहा उसके हाथ में है, ये कभी भी नहीं है। इब्तिदा तो करना था तो कर दिया इसराइल ने, लेकिन अब इंतहा ईरान के पास है, ईरान जब चाहेगा। ये जो कुछ भी हुआ है, देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे से पलटते हैं काज़मी साहब, आप दर्शकों के लिए बात में थोड़ा बताने के लिए कि ये सिलसिला हुआ कैसे है। ये जब हम मीडिया और बिलखुसूस जो माबैना सुतूर जिसको कहते हैं ना, दो लाइनों के बीच में पढ़ना,
اس سے جب ہم اندازہ لگائیں تو تقریباً 2011 سے پہلے یا 2011 کے بعد تو کام اسرائیل نے ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ شروع کر دیا. اپنے لوگوں کو پیسوں کے ذریعے سے، اپنے لوگ، یہ نہیں کہ اسرائیلیوں کو لا کے بٹھا دیا وہاں پہ، یہودیوں کو، عیسائیوں کو نہیں، وہیں کے ایرانیوں کو جو ہے خریدا پیسے کے ذریعے سے، پاسپورٹ کے ذریعے سے، نیشنلٹی کے ذریعے، الگ الگ بہانے دے کے، الگ الگ جو ہے ان کو خواہشیں دے کر اور الگ الگ چیز کی جو ان کو رغبت دلا کر بنایا. اور ایک بہت بڑا، اور ایران کا معاملہ جو ہے نا، یہ 1.6 ملین اسکوائر اس کا جو ہے کیا کی مساحت ہے، زمین کی پورا رقبہ ایران کا بہت بڑا ہے. تو اس پورے بڑے رقبے میں اور بہت سارے ممالک کے حدود لگتے ہیں، آذربائیجان سے لے کے، ترکیہ سے لے کے، عراق سے لے کے، ادھر افغانستان سے لے کے، پاکستان سے لے کے، پھر ارمینیا سے لے کے، اور الگ الگ یعنی بہت سارے کنٹریز سے اس کی بارڈر لگتے ہیں. اب ان سب کچھ ہونے کے بعد ایک اتنا بڑا ملک، اور تقریباً 92 ملین کی آبادی ہو چکی ہے وہ جہاں پہ، اور اس میں ہر طرح کی جو ہے کیا ہے پوری امن و امان اور سیکورٹی کو رکھنے کے ساتھ ساتھ، اور کہیں نہ کہیں بھول بھی ہو جاتی ہے. بھول بھائی اندازے میں ہوتی ہے کہ بھائی مثلا یہ آنے والے فلاں زائرین زیارت کے لیے آ رہے ہیں یا زیارت کے نام پہ آ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی کسی کے دل میں جا کے بیٹھ کے دیکھا تو نہیں ہے کیا ہے. اس طریقے سے ان علاقوں میں، اب ادھر مثلا اس طرف آ جائیں، عراق کا جو بارڈر ہے اس میں کردستان کا ہے ملا ہوا باقاعدہ، اور یہ کردستان جس میں کردیوں کی حکومت ہے، یہاں پہ بہت بڑا بیس امریکہ اور اسرائیل کا ہے. آپ ادھر چلے جائیں آذربائیجان، آذربائیجان اگرچہ 90% شیعہ آبادی ہے، لیکن غلام ہے امریکہ کے، اسرائیل کا بہت بڑا بیس آذربائیجان میں ہے. اور خود شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی شہادت اور ہیلی کاپٹر کا معاملہ ابھی تک یہ معمہ رہا ہے، یہ حل نہیں ہو پایا ہے. یہ واقعاً جو ہے کیا ہے، یہ آیا جو حادثہ تھا یا حادثے سے ہٹ کر باقاعدہ کرایا گیا تھا، یہ سب سلسلے چل رہے تھے. یہ اندر کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سخت تھا، اور اس نے بہت پوری طرح سے تیاری اس وقت سے لے کے مسلسل تیاری کی ہے. تیاری کر کے اب دیکھیں، اب درمیان میں شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت تہران میں وہ بھی اندر ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے. یعنی بڑے پکے طریقے سے اس نے اپنا جو ہے کیا ایک جال سمجھ لیں، ایک چین بنائے رکھی تھی اسرائیل نے. اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بھی دھوکے میں رکھ کے. کاظمی صاحب، ان لوگوں کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ ویسٹرن کنٹریز بالخصوص اسرائیل اور امریکہ نے ہمیشہ دھوکے سے، دھوکہ داڑی سے ملکوں کو ختم کیا، حکومتوں کو ختم کیا، لوگوں کو مارا. کبھی بھی جو ہے کہ آمنا سامنا جنگ کے سلسلے سے نہیں ہوا ہے. ایک طرف تو امریکہ سے بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں سلطنت عمان میں، اور کئی جگہوں پہ یہ چھٹواں تھا جو کل ہونے والا تھا، جو ختم ہو گیا اس حملے کے بعد. اور اس طرف سے جو ہے کیا ہے اسرائیل جو ہے کیا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. ٹرمپ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حملے میں شریک نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پوری خبر تھی کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور کہاں کہاں حملہ ہوگا، کیسے حملہ ہوگا، اس کی بھی ہمارے پاس خبر تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ہمارا اسلحہ اسرائیل کو پہنچ رہا ہے یورپین کنٹریز کے ذریعے سے، کہاں کہاں کے ذریعے سے، یہ پورا چل رہا ہے. تو یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا اس رات میں جو حملہ ہوا ہے، واقعاً دیکھیں یہ حملہ اندر کے جو اس کے جواسیس تھے، اس کے جو غلام تھے اسرائیل کے، انہوں نے بڑا کام کیا اس میں. ورنہ جو ہے کیا ہے ٹیکنیکی طور پہ راڈار کو ختم کرنا اور ایک پورا نظام جو ہے اس سسٹم کو ختم کر کے پھر حملہ کرنا اس طریقے سے اتنی تیزی میں، اس طرح سے کام نہیں ہوتا ہے. اور یہاں تک کہا گیا کہ کمانڈوز کو بھی اس نے اتارا تھا اسرائیل نے، لیکن کمانڈوز کو اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے آدمی ایسے پھیلا دیے وہاں پہ، اس کو ماننا پڑے گا. دیکھیں اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کاظمی صاحب، ہم یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر کسی کی جو ہے کیا تعریف کرنے لگ جائیں تو بھائی غلط ہو تو بھی ہم اس کو صحیح کرنے لگے. نہیں، اگر کوتاہی ہے تو کوتاہی کو ماننا پڑے گا، سستی ہوئی ہے تو سستی کو ماننا پڑے گا. آئندہ سے اس سستی کے بعد، یعنی اتنے بڑے بڑے لیڈران کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ آیا اسرائیل کی طاقت پہ ہوئی؟ نہیں، بالکل اسرائیل کی طاقت پہ نہیں ہوئی. اندر کی خیانت سے، اور اندر جو اس نے اپنے جاسوسوں کو پہلے سے بٹھا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ابھی ایک خبر، ایران کے بہت بڑے جو ہے کیا اور بہترین صحافی ہیں جن کا نام ہے خیال معزن،
انہوں نے جو ہے کہ پوری ایک رپورٹ لکھ کے بیان کی ہے کہ جو ہے ابھی 30 گھنٹہ پہلے جو ہے اپنا سپاہی پاسداران کی جو انٹیلیجنس اور فوجی انٹیلیجنس نے باقاعدہ طور پہ اس پورے گروہ کو پکڑا ہے کہ جس گروہ نے یہ کام شروع کیا تھا. یہ خود تہران کے اندر انڈر گراؤنڈ میں تقریباً 3 منزلہ انڈر گراؤنڈ زمین کے اندر ان کے یہ بنے ہوئے تھے، جہاں پہ ڈرون تیار کر رہا تھا اسرائیل ان کے ذریعے سے، اور چھوٹی چھوٹی جہاز تیار کر رہا تھا، اور الیکٹرانک سسٹم یعنی راڈار سسٹم کو جو ہے کیا ہے ختم کرنے والا یا یہ کرنے والا، یہ سب پورے کا پورا نظام تھا. تو وہ جو شروع میں جو حملے ہوئے ہیں ڈرون کے حملے، اور بڑے بڑے قائدین اور لیڈرز کے گھروں پہ جو حملے ہوئے ہیں وہ اندر سے ہوئے ہیں، باہر سے نہیں ہوئے ہیں. یہ سب پورا نظام اس نے اس کو یہ کیا ہے. تو یہ جو کیا ہے کہ شروع کی جو تساہلی ہوئی تھی، یا سمجھیں کیونکہ انٹیلیجنسی طور پہ ان کو جو ہے کیا صحیح طریقے سے شکنجے میں نہیں لیا گیا تھا، تو یہ حملہ ہو گیا. اس کے بعد جب یہ چین ملی ہے ایک کے بعد دیگر، یہ پوری ایک آدمی سے لے کے پوری چین جب مل گئی ہے، تو ان پوری علاقوں کو انٹیلیجنس نے، سپاہی پاسداران نے اور فوج نے قبضہ کیا. اور قبضے کے بعد اب وہ جو پہلی رات، پہلے دن اور پہلی رات جتنی تیزی کے ساتھ حملے ہوئے ہیں، وہ حملے اس کے بعد نہیں دیکھے گئے ہیں ایران پہ. کیوں کہ اندر سے معاملہ ہوا تھا. تو اس سلسلے کو جو ہے کیا ہے اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ زور کے ساتھ اور اپنا پوری زور اور پورا پوری طاقت اس نے اسرائیل نے لگا دی، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اب ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، اب جو کچھ تھا ہم نے اس کو ختم کر دیا. بات یہاں پہ یہ ہے، اس سے پہلے کہ آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں، میں اپنے ایک تو یہ کہ آپ سے یہ بھی تصدیق چاہوں گا، آپ نے تقریباً 2011 سے ایران میں اسرائیل نے ایجنٹ بنانے شروع کر دیے، یہ بات آپ نے کہی. تو 2011 کچھ اور وجہ سے بھی مشہور ہے اس علاقے میں. 2011 وہ سال ہے جب ترکی کے راستے سے داعش کے ٹیررسٹ سیریا اور عراق میں آئے اور باقاعدہ بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا، اور آپ خود وہاں پر موجود تھے. آپ کے ہاں تو جو سیدہ زینب والا علاقہ ہے اس کے پاس میں ہی غوطہ علاقہ تھا، کچھ ہی کلومیٹر دوری پر، جہاں بہت خطرناک قسم کی ویڈیو آیا کرتی تھیں جس طرح سے وہ لوگ قتل و غارت گری کر رہے تھے. تو یہ جو رجیم چینج کرنے کا جو خواب ہے اسرائیل کا، جس میں کئی جگہوں پر کامیاب بھی ہو گیا، یعنی اگر اس طرح سے کہا جائے تو وہ عراق میں حکومت گر گئی صدام کی، جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے ٹارگٹ میں، حالانکہ یہ بات سمجھ میں کم آتی ہے کیونکہ صدام خود ان کے لیے کام کرتا تھا اور اس کے بہت سے ثبوت موجود ہیں. آج ہمارا پروگرام اس پر نہیں ہے، کبھی پھر بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیبیا میں حکومت بدل گئی، ادھر 6 ملکوں کا ذکر کیا گیا تھا جو رجیم چینج کرنا تھا، اور ایران اس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی پر تھا، چونکہ ان کی نظر میں سب سے بڑا درد سر ایران ہی ہے ان کے حساب سے اگر سوچا جائے. تو یہ 2011 میں وہی سال تھا جب یہاں سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ جو آپ ایک رپورٹ بھی آئی تھی اس بیچ میں، کچھ ہی گھنٹے کے لیے رپورٹ لگی وہ ٹائمز آف اسرائیل پر، اور شاید 1 آدھ گھنٹے کے لیے، اور پھر وہ اسے غائب کر دیا گیا. میں نے اس درمیان دیکھ لیا تھا، اس میں ایک یہ خبر یہی چھاپی گئی تھی کہ ایران کے اندر موساد کا ایک خفیہ اڈا تھا جہاں سے ڈرون اڑائے گئے اور یہ حملے کیے گئے. یہ بات تقریباً وہی بات آپ نے بھی کی ہے. اچھا، اب تھوڑا سا میں اب آگے سمجھنا چاہتا ہوں. اب جو یہ اسرائیل کے حملے کے بعد جو ایران نے جوابی حملے شروع کیے ہیں، کل بھی کیے، آج بھی کیے، اب تک 8 دور ہو چکے ہیں الگ الگ، اور اس کا نام عید غدیر کے موقع پر علی ابن ابی طالب آپریشن رکھا گیا. کیا کچھ لگتا ہے اب آپ کو کہ ایران اسرائیل پر ایسے ہی حاوی رہے گا؟ کیا کچھ ہے آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب، اب جو جوابی کاروائی ایران نے کی ہے، اور اس جوابی کاروائی کا پورا حق ہے انٹرنیشنل لا، اقوام متحدہ، مجلس امن، تمام کے قوانین کے ذریعے سے، ان قوانین کے ناطے سے
پورے کا پورا حق ہے ہر ملک کو اپنے ملک کے دفاع کرنے کا، اپنی پبلک کی، اپنی زمین، اپنا پانی اور اپنی فضا کی جو ہے کیا ہے کا دفاع کرنا اس ملک پہ واجب ہے۔ تو اب یہ جو دفاعی کاروائی شروع ہوئی، یعنی پلٹ کر جو وار ہوا، یہ اس طرح سے کاظمی صاحب کہ اگر یہ کہا جائے تو میں کہتا ہوں کہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل کی جو زعم ناقص میں جو چیز پائی جاتی تھی، وہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو اپنے بڑے بھائی کو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہی میں کاروائی کروں گا فوری طور پہ 1-8 گھنٹے کے بعد یا دوسرے دن ہی امریکہ اپنا کام کر دے گا۔ وہ تو کر ہی رہا ہے، جہاں تک اسلحہ پہنچانا ہے، انٹیلیجنس کا جو بھی کام ہے وہ کرنا ہے، وہ بھی پہنچا رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، لیکن انوالو ہونا ڈائریکٹلی طور پہ اس کی فوج کا وہ نہیں ہو پایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے جو پہلے حملے ہیں اس حملے سے پبلک اڑ جائے گی ایران کی، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ 2500 سال پرانی ثقافت ایران کی اور کلچر، اور یہاں پہ اگر مثلا اگر کسی ایرانی کا اسلامی حکومت سے اختلاف ہے، مثلا آغا خامنئی صاحب سے اختلاف ہے، پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان سے اختلاف ہے، تو یہ اختلاف داخلی ہے۔ جب اگر باہر سے جب حملہ ہوتا ہے تو پورے کے پورے ایک ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیوں؟ ہمارے ملک پہ حملہ ہوا ہے۔ لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں اس طرح سے جو ہے کہ حملہ کروں گا تو لوگ پبلک اٹھ جائے گی، اور نتنیاہو نے دوسرے دن میں جو ہے کیا خطاب بھی کیا ہے، اور ایک تقریر کرتے ہوئے اس نے ایرانی عوام سے کہا ہے کہ اسرائیل تمہارے ساتھ ہے، اے ایرانیوں اٹھو، اٹھ کے تم اپنی جو ہے کیا ہے حقوق لے لو، اور تم اپنا فلاں کرو ڈھکاں کرو، جو کچھ بھی تھا اس کا، یعنی رجیم چینج کرنا، یعنی حکومت کو بدل دینا، نظام کو بدل دینا، یہ اس کا ارادہ رہا۔ اب اس کے بعد جب جوابی کارروائی شروع ہوئی تو اب دیکھیں جوابی کارروائی کا ہونا ضروری اس لیے بھی تھا کہ ایک طرف غدیر کا پہلا دن تھا۔ کاظمی صاحب میں پورے درشکوں کو بتا دوں کہ دیکھیں، اگر خیبر کا قلعہ خیبر کا دروازہ اگر اٹھا ہے تو 39ویں دن تک فوج جاتی رہی آتی رہی، 40ویں دن علی بن ابی طالب نے اس کو جو اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ تو بس اسی دن، اور غدیر کا دن ہے جس کو کہتے ہیں بیعت غدیر، جہاں پہ پوری امت اسلامیہ، جہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے کیا حجاج کرام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا، تو اسی دن جو ہے اس نے حملہ کیا، اور حملے کا جو جوابی کارروائی تھی وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ کاظمی صاحب دیکھ رہے تھے، ہم مسلسل باقاعدہ میڈیا میں اس وقت سے کہ عام طور پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اگر ہم اور آپ ہوتے کوئی دوسری بھی کہتے ہیں کہ یہ لو بھائی اتنا سب کچھ ہو گیا، ابھی کس کا انتظار ہے؟ اتنے لیڈران مار دیے گئے، اب کس کا انتظار ہے؟ اتنا ہو گیا، اب کس کا انتظار ہے؟ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ رات میں، یعنی 2 بجے کے بعد جو اسرائیل نے کام کیا تھا اندر، وہ اس طرح سے کہ بالکل اگر وہ ایران کے علاوہ کوئی دوسرا ملک ہوتا تو رات میں ختم ہو گیا ہوتا 24 گھنٹے میں۔ لیکن اس کا نظام جو ہے نا مؤسساتی نظام ہے، کوئی فردی یعنی انڈیویجولی نظام نہیں ہے، وہ اتنا جلدی ختم ہو جانے والا۔ اور 45 سال جس نے دنیا بھر کے سینکشن کو برداشت کر لیا ہے نا، اب جو 45 سال کا مطلب 2 جنریشن کاظمی صاحب، یعنی 22 سال کی 2 جنریشن گزر چکی ہیں، تو جو 2 جنریشن سینکشن کو برداشت کرتے ہوئے ترقی کر لے ہر میدان میں، اب اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے پریشانی ہے کہ جو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور برداشت کرنا سیکھا بھی ہے اور صبر بھی کیا۔ اس کے بعد جو حملے ہوئے ہیں، یدیوت احرانوت پہلے حملے کے بعد بڑے خوشی میں لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایران نے جو ہے کیا ہے وہ جو حملہ کیا، ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ وعد صادق 1 وعد صادق 2 کے جو حملے ہوئے تھے ایسے ہی ہوں گے، ایسے ہی ہوا۔ دوسرے دن کے حملے میں کہتا ہے کہ رات ہمارے لیے بالکل جہنم بن گئی تھی، یہی یدیوت احرانوت۔ پھر واللہ لکھتا ہے کہ رات میں کوئی اسرائیلی سویا نہیں ہے۔ تیسری رات، اب کل کی رات کی بات سن لیں، کل کی رات میں ایران سے جب چلے ہیں میزائل کا، اور وہ بھی دیکھ لیں میزائل کا ٹائم جو اعلان ہوا تھا، کیوں کہ باقاعدہ طور پہ نظام جو سسٹم ہے، سسٹم کو ہیکر کر لیا گیا تھا، جس سے میزائل کا جو ہے کیا اڑنے کا یہ وہ ہے۔ تو پھر ایران نے کہا کہ پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہیکر کہاں سے ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے۔ تو تھا 12:30 بجے یہاں وہاں کے ٹائم سے،
لیکن ہوا ہے 4 بجے جا کے جب اعلان کیا گیا تو پورے یعنی اور یہ جو بنکر بنے ہیں نا، میں تھوڑا سا یہ بنکروں کے بارے میں بتا دوں، اسرائیلی جو بنکر ہیں یہ تاکہ اپنے درشکوں کو پتا چلے کہ یہ بنکر کیا ہے. بھائی یہ بنکر وہ ہیں کہ جس میں آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزار سکتے ہیں بڑے بیٹھ کے، سونے کا نظام نہیں ہے. اور وہاں پہ جس طرح سے اندر گھسے بیٹھے ہیں اسرائیلی، نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئے آدھے سے زیادہ. تو اس لیے کہ اعلان 12:30 بجے کا تھا اور جو ہے کیا وہاں پہ بجنے شروع ہو گئے کیا کہ بھائی 12:20 پہ کہ گھس جاؤ بنکروں میں. اب یہ بنکروں میں گھسے ہیں. ہمیشہ ہوتا تھا آدھا گھنٹہ، یعنی میزائل گرے تو پھر باہر نکل آئے. یعنی 12 سے 12:15 سے لے کے 4 بجے تک اندر بیٹھے بیٹھے ایسے ہی پاگل ہو گئے. یہ واقعاً وہ رات تھی کل کے لیے. یدیو تہرانوت لکھتا ہے کہ واقعاً جس طرح سے ایران نے کہا تھا کہ ہم جہنم بنا دیں گے، تو کل کی رات پوری کی پوری جہنم تھی. اور جو مین جگہوں پہ جو حملہ ہوا ہے نا کاظمی صاحب، کل خصوصی طور پہ وہ بہت مین جگہ پہ ہوا ہے. پرسوں رات میں جو جگہ پہ کہتا وائز مان، یہ وہ جگہ ہے کہ جو ان کی جو ایک انٹیلیجنس کا مرکز ہے، سینٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجیوں کو جو انفارمیشن دیا جاتا ہے وہ سینٹر ہے. اور بڑے بڑے جو انفارمیشن جو لیے جاتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ ریسرچ کر کے بھیجنا وہ ہے. فوجیوں کے لیے دوائیاں وہاں پہ بنتی ہیں. بہت بڑا سینٹر، اس کو مارا. اور کل جو مارا ہے جہاں پہ الیکٹرکسٹی بنتی ہے اسرائیل کے لیے اور اسرائیل سے ہوتے ہوئے یورپ جاتی ہے، اس الیکٹرکسٹی سینٹر پہ کل حملہ ہوا ہے. اور اس حملے میں کئی لوگ اندر باقی رہ گئے، ابھی تک ان کا پتہ بھی نہیں چلا. اسرائیل کی میڈیا یہ کہہ رہی ہے باقاعدہ طور پہ، چینل 12 یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی 15 آدمیوں سے رابطہ ہمارا کٹا ہوا ہے صرف اس ایک جگہ پہ. اب اس سے بڑھ کر اب ادھر آئیے گا، نتنیاہو کا گھر بالکل سے تہس نہس. اور جو بتایا، اور دیکھیں ایران نے پہلے ہی اعلان کیا کہ ہم فلاں جگہوں پہ حملہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ عام پبلک بیسس پہ، پبلک ایریاز پہ کریں گے. جبکہ کل دوپہر بعد اسرائیل نے ولی عصر سڑک ہے تہران کی، پبلک اور بازار ہے، وہاں پہ اس نے حملہ کیا جس میں بچے، عورتیں اور چھوٹے بچے یہ مارے گئے، شہید ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا. اور اس اعلان کے ساتھ میں ایک بات یہاں درشکوں کو بتا دوں کاظمی صاحب، کہ مجھے شہید امت حجت الاسلام سے شہید حسن نصر اللہ قدس اللہ نفسہ الزکیہ کا وہ خطاب یاد آیا جب انہوں نے اسرائیلیوں سے کہا تھا. کب؟ جب 7 اکتوبر شروع ہو چکی تھی اور غزہ کی مدد ادھر سے حزب اللہ کر رہا تھا، ادھر سے یمن کر رہا تھا، حشد شعبی عراق سے مدد ہو رہی تھی. اس دوران ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ اے اسرائیلیوں، اپنے سوٹ کیس، بریف کیس سب تیار رکھو اور نکل جاؤ قبل اس کے تمہارا ایئرپورٹ بند ہو جائے. آج چوتھا دن ہے بن گورین ایئرپورٹ بند ہے. آج چوتھا دن ہے. اور اس میں جو بن گورین ایئرپورٹ پہ جو تباہی مچی ہے جہازوں کی اور پورے اس کی، اب وہ بالکل اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہاں پہ سمجھیں کہ جہاز ہیلی کاپٹر بھی اتر نہیں سکتا، اتنی تباہی مچ چکی ہے. اب اس کے علاوہ اب وہ جگہ پہ آئیے کہ جہاں سے بیٹھ کر یہ انٹیلیجنس کا جو کام کر رہے تھے، کن جگہوں کا، ایشیا کا بالخصوص، ان جگہوں پہ وہاں پہ بھی جو ہے کیا بڑا حملہ ہوا ہے. اور وہ حملہ ایسے سائنٹسٹ کا کہ اس کے لیے 2 خبریں آ رہی ہیں، ایک کہ وہ مر گیا ہے اندر، ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں اندر پھنسا ہوا ہے، ابھی زخمی ہوا ہوگا، ابھی اس کا مرنے کی خبر نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں ابھی تو اس کا جو سورس نہیں ملا ہے، کہ نتنیاہو بھاگ گیا ہے. اب یہ ہو بھی سکتا ہے، پروپیگنڈا بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن حالات بالکل سے ختم ہو گئے ہیں. اب اپوزیشن کا جو لیڈر ہے لابید، وہ گیا اپنے بیٹے کے گھر پہ جہاں پہ کل جو حملہ ہوا ہے. اس حملے میں اس کے بیٹے کا گھر بھی جو ہے کیا ہے ٹوٹا پھوٹا ہوا، پورا گرا تو نہیں ہے، اس کے شیشے وشے ٹوٹ گئے پورے، جو ہے کہ اچھی خاصی اس میں وہاں بھی خرابی آئی ہے. تو گھر پہنچ کے کہتا ہے کہ نتنیاہو، اسی دن کے لیے مجھے رکھا گیا تھا اور میں تجھے بار بار روک رہا تھا، تو روکا نہیں، دیکھ آج کہاں تک پہنچے ہیں. اب یہ داخلی طور پہ بھی حالات جو ہے نا اسرائیل کے بہت خراب ہو چکے ہیں. داخلی بہیمانہ. اچھا، میں بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں.
ایک تو یہ کہ بن گورین ایئرپورٹ پوری طرح سے بند ہے، چوتھا دن ہے، یہ ایک ہمارے لیے نئی خبر ہے اور ہم اس کو ٹھیک سے ابھی تک شاید نہیں دیکھ پائے تھے۔ دوسرا یہ کہ نیتن یاہو کا گھر تہس نہس ہے، یہ خبر کیا کچھ ہے؟ کون سا والا گھر؟ اس کا پرسنل والا، وہ جو کہیں ریزورٹ ٹائپ کا کچھ ہے، یہ کون سا جی، والا اس گھر؟ کا جو قیصریہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کا اپنا سمجھیں کہ جو ہے نا وہ محل ہی سمجھ لیجئے گا، ہاں ہاں محل سمجھیں یا اس کا پیلس سمجھ لیں، جو بھی ویلا سمجھیں، ہاں قیصریہ جگہ وہاں پہ وہ بالکل سے ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا گھر بھی ہے، اس کی خبر یہ آج دن میں تقریباً جو ہے کیا ہے، دن میں ایک خبر آئی تھی کہ دوسرا جو گھر ہے اس کا وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ اب جو قیصریہ ہے کہ والا قیصریہ والا جو تباہ ہونے کی آپ کے پاس خبر ہے، وہ سورس کیا ہے؟ تھوڑا سا مجھے اور بتا دیجئے، کیونکہ جی مجھ سے کوئی اب معلوم کر رہا تھا۔ جی جی قیصریہ والے اس کے لیے جو ہے کیا ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے کہ یدیت اہرونوت نے لکھا، لکھنے کے بعد بس پرسوں ہی لکھا اس نے، کل لکھا، اس لیے کہ کل ہوا ہے تباہ۔ آج کی جو خبر ہے دوسری جگہ والے گھر کی ہے۔ پھر اس کے بعد المیادین نے باقاعدہ طور پہ داخلی سورسز کو لیتے ہوئے نتنیاہو کے گھر کی تباہی کی خبر دی ہے۔ جی یہ بڑی خبر ہے ہمارے۔ دیکھیں، میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو مسلسل ہر طرف سے کوشش کرتا ہوں، جیسے بھی خبر آتی ہے، اسرائیلی میڈیا سے ہو، ایرانی میڈیا سے ہو، یا یمن یا لبنان، یہ ساری چیزیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس کے بعد بھی کچھ خبریں چھوٹ جاتی ہیں اور میں اپنے سے زیادہ جاننے والے کچھ مہمان ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ابھی اس وقت دو یہ بڑی خبریں آپ نے نئی چیزیں دی ہیں، اور خاص طور پر جو یہ بتایا ہے کہ 2011 سے ایران میں موساد زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے اور ایرانی کچھ ایجنٹ لیے ہائر کیے گئے تھے، انہیں مختلف لالچ دیے گئے تھے۔ جب آپ نے کہا نا کہ وہ ویزا اور پاسپورٹ، میں جانتا ہوں کہ جی ایران میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، بہت سے وہ لوگ بالکل ہیں کسی بالکل تیسرے ملک میں جا کر کے ایمبیسی جاتے ہیں، امریکن ایمبیسی ویزا لینے کے لیے۔ تو ان میں سے اچھی خاصی تعداد ان کی ہے جو اگر انہیں امریکہ کی ویزا یا پاسپورٹ آفر کر دیا جائے تو شاید وہ کچھ بھی کر دیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ایجنٹ بنایا، اور یہ بہت ہی پریکٹیکل ہے کسی بھی ملک میں، اتنا بڑا ملک ہے اور بکنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اچھا، میں اب جو سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک آئی آر جی سی کی طرف سے، اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کی طرف سے ایک بیان آیا، اسرائیلیوں سیٹلرز اگر اپنی جان بچانی ہے تو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ہم بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، ہم ابھی بڑا آپریشن کرنے والے ہیں، یعنی آنے والے 1-2 دن میں، 3 دن میں، جب بھی ہو، ظاہر ہے ٹائم تو نہیں اعلان کیا جاتا۔ اور دوسرا، پارلیمنٹ اسپیکر محمد قالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جہنم بنا دیں گے اسرائیل کا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے، اور ایک اور بیان آئی آر جی سی کا آیا کہ اسرائیل کی مکمل تباہی تک ہم جاری رکھیں گے جنگ، تو کیا یہ مکمل تباہی کا وقت واقعاً آ گیا؟ اب کیا خاتمہ بالکل نزدیک ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کاظمی صاحب، میں آپ کو 2018 یا 2015 کی بات میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے کے جاؤں درشکوں کو، تاکہ دیکھیں کہ تقریباً جو ہے 2012 13 15 میں تہران میں ایک گھڑی نصب کی گئی، واچ، اور 2015 اس میں جو 2015 جی میں، صاحب 2015 میں آیت اللہ 2015 خامنہئی نے مارچ یا اپریل 2015 میں کہا تھا جی کہ آنے والے 25 سال نہیں دیکھ سکے گا اسرائیل۔ اور اس کے بعد جب جی وہاں جہاں جوڈیشل ریفارمز کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوئے بہت بڑے لیول پر اس جنگ سے پہلے، تب آیت اللہ خامنہئی جی نے کہا کہ نہیں، اب ان کو زیادہ جلدی ہے جانے کی، ہماری جو پہلی بات جی تھی وہ بھی غلط ہے، اس سے بھی پہلے یہ چلا جائے گا۔ جی، آپ میں جی اپنی بات تو جائیں۔ یہ سلسلہ جو ہے کیا ہے وہاں پہ الٹی گنتی شروع ہو چکی، کس ہاں، کی؟ اسرائیل کی۔ اب مجھے یہاں پہ رک کے تقریباً تہران میں ایک چوراہے کا نام ہے میدان فلسطین، فارسی میں جی میدان چوراہے کو کہتے ہیں، وہاں پر وہ گھڑی لگی ہوئی ہے، آج بھی اگر کوئی تہران جائے تو وہ جا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ جی دیکھ سکتا ہے، بالکل۔ مجھے یہاں پہ رک کے جو ہے کیا تقریباً یہ 7 اکتوبر کے بعد قاسمی صاحب، تقریباً 7 اکتوبر جو شروع ہوا ہے یعنی 2023 میں، 1 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد، 1 مہینے
पूरा आर्टिकल भर के उसकी सुनी थी नमसा में एक सबसे बड़ा हाकाम यहूदी, सह्यूनी नहीं है, वो यहूदी है, सह्यूनियत के बिल्कुल मुखालिफ है। उसने अपना एक बयान दिया था। बयान में ये कहा था कि इसराइल की तीसरी हुकूमत, यानी तारीख में यहूदियों के 2 मरतबा हुकूमतें बनी हैं, 80 को पहुंच के या 80 से पहले खत्म हो गई हैं। तो अब ये जो वो हाकाम जो कहता है कि नेतन्याहू इसराइली इस हुकूमत का आखिरी जिम्मेदार है या मसूल है या प्राइम मिनिस्टर है या सदर है, ये उनके अल्फाज थे। कब? यानी 7 अक्टूबर दिसंबर में, तकरीबन नवंबर के एंड में या दिसंबर में उस हाकाम ने कहा था, नमसा के हाकाम ने, कि ये आखिरी होगा। अब ये जितनी भी हालात जो शुरू हुए हैं ना काज़मी साहब, देख लें आप, गजा से होते हुए, लुबनान से होते हुए, सीरिया का हाल देखें, फिर उसके बाद इराक पे, यमन, ये पूरे खित्ते में जो चल रहा है, ये तमाम चीजें ये बता रही हैं। इससे नेतन्याहू ये समझ रहे हैं कि मुझे जो है क्या है, हर्जिल जिसने जो है क्या है यहूदियों को मुल्क की फिक्र दी कि हमारा एक मुल्क होना चाहिए, उसके बराबर ये होने चाह रहा है। या फिर क्या है, बिन गोरियन जिसके नाम पे एयरपोर्ट बना है, उसके जो पहला मुअस्सिस बना, जो हुकूमत बनी, वो वहां तक पहुंचना चाह रहा है। ये जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे वहां तक ले जाए। लेकिन अब इन तमाम हालात से यही लगता है कि ये आखिरी अय्याम तक। कल का जो हमला हुआ है ना काज़मी साहब, कल जो असलहा इस्तेमाल किया गया है, उस असलहे के बारे में मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि जरा मुख्तसर बताइए, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो इसका ममाद बैंकर जो इनका है, ये इतना जबरदस्त बनाया है इसराइल ने कि ये इसके लिए दावा कर रहा था इसराइली हुकूमत कि अगर आटमी असलहे से भी हमला कर दिया जाए तो इस बैंकर पे कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जितने सब महफूज होंगे। के हमले में वो पूरे का पूरा तबाह हो गया है और उसके अंदर 4 इसराइली सिक्योरिटी के आदमी थे, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, जिंदा हैं, जख्मी हैं, मर गए हैं, निकाले गए हैं, क्या हुआ है। अब इन बंकरों का ये हाल हो चुका है। तो अब अंदाजा कर सकते हैं कि ये कहां पे है। ये बिल्कुल वही है कि कबल इसके कि तुम्हें जगह ना मिले, अभी से निकल लो। अब निकलेंगे कहां? अब देखें, इससे बढ़कर इसराइल का मामला क्या है। नेतन्याहू ने हुकूमत से कहा है, तमाम दुनिया भर की हुकूमतों से कहा है कि कोई भी हमारे इसराइली को इसराइल से बाहर ले जाने की कोशिश ना करे। अच्छा, ये भी आ गया, यानी दूसरे मुल्कों से कह दिया कि हमारे लोग भाग करके अगर आपके यहाँ आए तो मत आने दो, यानी वहीं मर जाए, वहीं मर जाए। अच्छा, बहुत ही। और वो जो बाहर हैं, वो उनको जो वापस आना है, उनके लिए भी मसला बन गया है। वो कैसे आएंगे? पूरे एयरपोर्ट बंद पड़े हुए हैं, वो आ नहीं सकते। जो जाना चाहते हैं वो जा नहीं सकते, उसके लिए भी नेतन्याहू ने रोकना चाहता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जिस तरह से खात्मे की तरफ बात जो मैं पूछ रहा था, वो ये कि नेतन्याहू, ये जो 80 साल के अंदर हुकूमत खत्म हो जाएगी, इजराइल नहीं रहेगा, ये एहुद बराक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अब ऐसा लगता है कि नेतन्याहू जिस तरह से कोशिश कर रहे थे कि हर तरफ हमले करो और सबको तहस नहस करके ग्रेटर इजराइल बना लो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से दुश्मन उन्होंने तैयार कर लिए हैं इजराइल के खात्मे के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिए। हम शुक्रगुजार हैं आबदी साहब के, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।